काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और किताब का नाम है फातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तुलू से गुरूब तक। इस किताब के पेज नंबर 578 से हम आज की टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। हेडिंग है सैयदतुन निसाइल आलमीन की वसीयतें। लिखा है कि जी हाँ, दुख्तर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद व पुरमानवियत रूह इस्लाम आलम मलकूत की तरफ आस्ताना परवाज़ था। आप सलामुल्लाह अलैहा ने उस वक्त ख्याल किया कि वो बातें जो एक लंबे अरसे से उन्होंने अपने क़ल्ब मुबारक में छुपा रखी हैं, आज ज़रूरी है कि उनसे अपने शौहर को मुत्तला कर दें ताकि जिस कदर मुमकिन हो उन पर अमल किया जाए, क्योंकि उनकी वसीयत बहुत ज़्यादा अहम और तारीख़ी है। बग़ैर किसी कोताही व सुस्ती के उन्हें अमली जामा पहनाया जाए। जब आप घरेलू अमूर से फ़ारिग़ हुईं तो अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाईं। पेज 579। तशरीफ़ लाईं और हज़रत अमीर अली अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, ए मेरे चचा के अजीम फ़र्जंद, मैं आज इस दुनिया से कूच करने वाली हूँ। लम्हा बलम्हा अपनी मंजिल के करीब हो रही हूँ और अपने वालिद गिरामी से लाहक होने वाली हूँ। अब मैं जो कुछ कहूँ वो मेरी वसीयत होगी, उसकी तामील आपके ज़िम्मे है। हज़रत अमीर अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदावंद ताला आपको सलामती अता फरमाए, जो कुछ फरमाना चाहती हैं फरमाइए। हज़रत अमीर अली अलैहिस्सलाम बतूल मुअज़्ज़मा के सिरहाने बैठ गए और उस वक्त जो लोग हुजरे में थे उन सबको बाहर जाने का कह दिया ताकि उनकी ज़ौजा मोहतरमा जो कुछ कहना चाहती हैं वो बयान कर दें। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा तर्जुमा, ए मेरे चचा के गरां कदर फ़र्जंद, आप अलैहिस्सलाम ने मुझे अपनी तमाम ज़िंदगी में रास्त गो, पसंदीदा किरदार और अमानतदार पाया है। आपने इस पसंदीदा रविश से मुझे कभी दूर नहीं देखा है। क्या ऐसी ही बात है? सवालिया निशान और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हज़रत अमीर अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा तर्जुमा, कि खुदा की पनाह मुझे खुदा की कसम, आप सैयदुल अंबिया की दुख्तर फरजाना हैं, भलाइयों और नेकी में सबसे आगे, सबसे बढ़कर हैं। तकवा और इखलास में आपका कोई सानी नहीं है, सबसे ज़्यादा मोहतरम व मुकर्रम है। खुदा खौफी में आला व अरफा मकाम की हामिल हैं। फातिमा जान, आपकी जुदाई मुझ पर गरा है, लेकिन ये कानून आफरीनिश है, इससे गुरेज नहीं है। खुदा की कसम, आपकी रहलत व शहादत मेरे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जांसोज रहलत की तजदीद कर देगी। आप सलामुल्लाह अलैहा का फुकदान व फ़िराक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरो फ़िराक से गरांतर है। बस हम अल्लाह के लिए हैं और हमारी बाज़गश्त उसी की तरफ है। ये वो मुसीबत है जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक और अलमनाक है। ये इतनी अजीम मुसीबत है कि इससे बड़ी कोई और मुसीबत नहीं होगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हम पेज नंबर 580 पे आ गए हैं। लिखा है, उसके बाद कायनात की इन दो अजीम हस्तियों ने रोना शुरू किया। इस दौरान हज़रत अमीर अली अलैहिस्सलाम ने सैयदतुन निसाइल आलमीन का मुबारक सर अपने सीने से लगा लिया और फरमाया, आप सलामुल्लाह अलैहा वसीयत फरमाएं। आप मुझे ईफ़ाए वसीयत में हर सूरत वफादार पाएंगी। आपका जो हुक्म होगा मैं उसकी तामील करूंगा और आपके अमर को अपने अमूर पर तरजीह दूंगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब अगले पैराग्राफ में लिखा है कि सैयद आलम ने फरमाया, खुदावंद ताला आपको मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। ए मेरे चचा के बेटे, मेरी पहली वसीयत यह है कि आप मेरे बाद उमामा से अख्त करना। वो मेरी औलाद पर मेरी ही तरह मेहरबान हैं, क्योंकि मर्दों को हर सूरत में औरत की ज़रूरत होती है। इसके बाद फरमाया, जिन लोगों ने मुझ पर जुल्म किए हैं उन्हें मेरे जनाजे पर न लाना। वो मेरे और अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं। जब लोग रात को सो जाएं तो मुझे उस वक्त दफन करना। हवाला दिया हुआ है ब्रैकेट में कि रोज़तुल वाइज़ीन, बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 43। अगले पैराग्राफ में लिखा है, मेरी दूसरी वसीयत यह है कि जब मेरी रूह परवास कर जाए मुझे कपड़े के नीचे या मेरे पैराहन में मुझे गुस्ल देना, क्योंकि मेरा बदन पाको पाकीज़ा है। मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी मानदा हुनूत से हुनूत करना। मेरी नमाज जनाजा में सिर्फ उन लोगों को शरीक करना जो हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा कुर्बत रखते हैं। मुझे रात के वक्त दफन करना, न दिन को खुफिया दफन करना, ज़ाहिरन दफन न करना और मेरी कब्र को छुपा देना। जिन लोगों ने मुझ पर जुल्म किए हैं वो मेरे जनाजे में शिरकत ना करें। फिर आगे पैराग्राफ में लिखा है कि ए मेरे चचा के फर्जंद, मैं खूब जानती हूँ मेरे बाद आप अलैहिस्सलाम को हर सूरत किसी औरत से अक़्द करना होगा। अगर आप किसी औरत से अक़्द कर लें तो एक दिन और रात
اس کے پاس رہنا اور دوسرا دن اور رات میری اولاد کے ساتھ گزارنا۔ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے۔ اب سامعین یہ اشعار عربی میں ہے جس کا ترجمہ لکھا ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما: ہاں اے بہترین ہادی و رہنما، اگر تو رونا چاہتا ہے تو مجھ پر رو اور اپنی آنکھوں سے اشکوں کے سیلاب جاری کر، کیونکہ یہ روز فراق و فقدان کا روز ہے۔ اے ہمدم گراں قدر بطول، میں آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کرتی ہوں، کیونکہ وہ صرف آپ علیہ السلام سے ہی مانوس ہیں۔ اگر مجھ پر گریہ کرنا چاہو تو میرے ان یتیموں پر رونا اور میرے اس شہزادے کو کبھی نہ بھولنا جو دشمنوں کے ہاتھوں نینوا میں قتل کر دیا جائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے پیج 581 پر۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب بطول معظمہ نے وصیت کرنا چاہی تو حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور مجھے فرمایا تھا کہ ان کے اہل بیت علیہم السلام میں سے سب سے پہلے میں ان سے لاحق ہونے والی ہوں، اور ایسا ہو کر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرنا اور اس کی قضا پر راضی رہنا۔ حوالہ ہے بیت الاحزان، صفحہ نمبر 142۔ پھر آگے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب خاتون جنت کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگیں۔ حضرت امیر علیہ السلام نے پوچھا، اے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلام اللہ علیہ کیوں رو رہی ہیں؟ سوالیہ نشان۔ سیدہ عالم نے فرمایا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے بعد آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ یہاں پہ سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں سب ہیچ ہے، اور حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 کا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ خاتون بہشت نے حضرت امام علی علیہ السلام سے فرمایا، اے ابو الحسن، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ نے فرمایا، فرمائیے۔ سیدہ عالم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ کی قسم مجھ پر فلاں فلاں نماز نہ پڑھیں۔ اچھا، یہ فلاں فلاں جو نماز نہ پڑھیں، اس کا حوالہ دیا ہے بیت الاحزان صفحہ نمبر 142 میں۔ پھر آگے لکھا ہے، جی ہاں سیدہ عالم کی یہ وہ بعض وصیتیں ہیں جن سے واضح ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کو اس دور کے ماحول و معاشرے سے تکالیف پہنچی تھیں۔ یہ ان تکالیف کا اظہار ہے۔ آپ چاہتی تھیں کہ اس طرح وہ اپنا نام ان لوگوں میں لکھوا دیں کہ جن پر مظالم ڈھائے گئے اور ان کے حقوق کو غصب کیا گیا، تاکہ ان کا اسم مظلومیت و حرمان کی علامت بن جائے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے وصیت فرمائی کہ کچھ لوگ ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ آپ نے اس طریقے سے تاریخ میں یہ ثبت قرار دیا کہ وہ مظلومہ ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے جنازے میں وہ لوگ شرکت کریں کہ جن کے ضمائر انحرافی نہ ہوں۔ اچھا، اب آگے سامعین لکھا ہے، ایک ہیڈنگ دی ہوئی ہے چھوٹی سی، مطلب چھوٹی سی مرادی کے صرف لکھا ہے جنتی ہنوت، ہے نون واو توئے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ سیدہ عالم سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر نامدار کو کچھ دوسری وصیتیں بھی کی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا، گاہے بگاہے میری قبر پر آنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت اسماء بنت امیس عین میم یہ سین سے فرمایا کہ وہ ہنوت لائیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام پیج 582 جنت سے لائے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ وہ ہنوت فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، وہ لا کر میرے سرہانے رکھ دیجئے۔ وہ ہنوت صدر اور کافور تھا۔ یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 کا۔ اب آگے لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے قبل مجھے اپنے ہاں بلایا، حالانکہ اس وقت میں اور ان کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کے حضور حاضر تھے۔ انہوں نے ہم دونوں سے خطاب کیا، علی جان، فاطمہ جان، یہ بہشتی ہنوت ہے، میرے لیے فرشتہ وہی جنت سے لائے ہیں، اور وہ آپ دونوں کو سلام کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ اس میں سے ایک حصہ پیغمبر کا ہے اور باقی آپ دونوں کے لیے ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کی خدمت میں عرض کیا، بابا جان، ایک سلسلام سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اس ہنوت کا بقیہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاس رہے گا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کی یہ بات سنی تو رونے لگے اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا، انورٹڈ کاما، آپ توفیق یافتہ، دانشمند، ہدایت یافتہ اور الہام شدہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ اس وقت آپ نے حضرت امیر علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ باقی ماندہ ہنوت کو کس طرح تقسیم کریں گے، سوالیہ نشان۔ نیچے لکھا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا، اس کا نصف آپ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے لیے ہے اور باقی نصف اسے دیا جائے گا جس کے بارے میں آپ فرمائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی نصف آپ کے لیے ہوگا۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل فی احکام الکفن، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، سوری بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے بعد ازیں خاتون جنت نے ابو رافع کی زوجہ سلمہ کو آواز دی کہ وہ ان کے لیے پانی تیار کرے۔ ایک اور روایت ہے کہ مجھ پر پانی ڈالو تاکہ اپنے آپ کو دھو لوں۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ نے نیا لباس طلب فرمایا۔ غسل کے بعد آپ نے اسی لباس کو زیب تن فرمایا۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ نے گھر والوں سے کہا کہ اب ان کا بستر حجرے کے وسط میں بچھا دیں۔ میں نہیں جانتا کہ سید عالم نے اپنی زندگی کی آخری ساعت کیوں غسل فرمایا اور نیا لباس کیوں پہنا، اللہ تعالیٰ ہی اس راز کو خوب جانتا ہے۔ جو بات میری سمجھ میں آتی ہے شاید یہ ہو کہ آپ سلام اللہ علیہ کے پہلو اور کندھے زخمی تھے، انہی زخموں کی وجہ سے آپ کا لباس خون آلود تھا۔ آپ نہیں چاہتی تھیں کہ رحلت کے بعد جب انہیں غسل دیا جائے تو زخموں کے آثار ظاہر ہوں۔ آپ ان امور کو مخفی رکھنا چاہتی تھیں، اس لیے آپ نے خون آلودہ لباس کو اتار کر نیا لباس زیبتن فرما لیا تھا۔ ہم آ گئے پیج 583 پر، لکھا ہے بعض لوگوں کا گمان ہے کہ آپ نے یہ غسل میت کے عوض کیا تھا کیونکہ انہوں نے وصیت میں فرمایا تھا کہ انہیں ان کی رحلت کے بعد غسل نہ دیا جائے۔ آگے لکھا ہے جی ہاں، ان محدثین پر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوہام اور ظنون سے ایسی باتیں پیدا کر کے ان کی نسبت اس ذات کی طرف کر دی جو شاگردہ وحی تھیں، وحیو یوحا کے مصداق کی دختر تھیں، کیونکہ غسل میت موت کے بعد ہوتا ہے نہ کہ موت سے قبل دیا جاتا ہے۔ راویان حدیث کا کاذن قابل قبول نہیں ہے۔ اب لکھا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنی زوجہ خاتون جنت کو خود غسل میت دیا تھا۔ فقہا نے اسی روایت سے استدلال کیا ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کو غسل میت دے سکتا ہے۔ اب آگے یہ ہیڈنگ ہے خاتون جنت کی رحلت، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب آپ سلام اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق آپ کا بستر حجرے کے وسط میں لگا دیا گیا، اس دوران آپ نے اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا اور امور خانہ داری کی تکمیل کی۔ ان تمام ضروری امور سے فراغت کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر اپنے بستر پر آرام پذیر آپ ہوئیں۔ اس دوران آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے دونوں نازنین ہاتھوں کو اپنے رخساروں کے نیچے رکھ دیا اور افکار کی دنیا میں محو ہو گئیں۔ ایک روایت ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی دونوں شہزادیوں حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو بنو ہاشم کی کسی خاتون کے ہاں بھیج دیا تھا تاکہ وہ اپنی مہربان و شفیق ماں کی روح کی پرواز کو نہ دیکھیں، کیونکہ وہ اپنی والدہ کی رحلت کے صدمے کو برداشت نہ کر سکیں گی۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرات حسنین شریفین گھر پر تشریف فرما نہ تھے، شاید ان کا گھر سے باہر رہنا کسی امر کی اتباع ہو۔ بہرحال خاتون جنت کی زندگی کے آخری ساعات میں امام علیہ السلام اور ان کے دونوں شہزادے ان کے پاس موجود نہ تھے۔ حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت فضہ موجود تھیں۔ بزید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری لمحہ ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی ملکوتی روح کے پرواز کے لمحات بالکل قریب ہیں۔ اچانک آپ سلام اللہ علیہ کے سامنے مادی حجابات اٹھا لیے گئے۔ سیدۃ النساء العالمین نے اپنی متفکرانہ نگاہوں کو اپنے اطراف میں دوڑانا شروع کر دیا۔ آخر آپ کی نگاہیں سامنے کو اٹھیں اور فرمایا، پیج 584 پہ ہم آ گئے، اور فرمایا السلام علیکہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی رسول اللہ، اللہم مع رسول کا۔ میں ان چیزوں کا ترجمہ ساتھ پڑھتی ہوں کہ فرشتہ وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پر سلام، اللہ کے رسول پر سلام۔ اے میرے اللہ مجھے اپنے رسول کی ہمراہی عطا فرما، اے میرے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنے جوار سلامتی و امنیت میں جگہ عطا فرما، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے اس دوران آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت اسماء اور فضہ کو دوسرے حاضرین سے فرمایا، دوبارہ پڑھتی ہوں، اس دوران آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت اسماء اور فضہ اور دوسرے حاضرین سے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کیا جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، سوالیہ نشان، انورٹڈ کاما کلوز۔
انہوں نے آپ سے پوچھا آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما یہ گروہ در گروہ آسمانی ملائکہ ہیں، انہی کے ہمراہ حضرت جبرائیل اور میرے والد گرامی رسول اللہ ہیں، وہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اے میری دختر جلد میرے پاس آ جائیے، یہاں آپ کے لیے وہ نعمات و مقامات ہیں جو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر اور پسندیدہ تر ہیں انورٹڈ کاما کلوز۔ اس دوران آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی ملکوتی آنکھیں کھولیں اور فرمایا اے اللہ کے حکم پر انسانوں کی ارواح کو قبض کرنے والے، میرا تجھ پر سلام، میری روح جلدی سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دو، اس دوران مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہو انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آپ نے فرمایا 585 پیج پر ہم آ گئے، پھر آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما اے میرے پروردگار میں آپ کی طرف آ رہی ہوں نہ کہ نار کی طرف انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے پھر آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو پھیلا دیا، اس دوران آپ کی ملکوتی روح عالم ملکوت کی طرف پرواز کر گئی۔ لکھا ہے حضرت اسما نے اپنے گریبین چاک کر کے اپنے آپ کو خاتون جنت کے مقدس پیکر پر گرا دیا اور ان کے چہرے پر بوسوں کی بارش برسا دی اور کہا فاطمہ جان جس وقت آپ اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں جانا تو میرا انہیں سلام کہنا۔ اسی دوران سرداران جنت حضرت امام حسن اور امام حسین گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی والدہ گرامی کو روح بقبلہ سوئے ہوئے دیکھا تو حضرت اسما سے پوچھا ہماری والدہ گرامی اس سے قبل اس وقت کبھی نہیں سوتی تھیں، اب کیوں خاموش ہو گئی ہیں؟ حضرت اسما نے انہیں جواب دیا ہے شہزادوں آپ کی مہربان ماں نیند میں نہیں ہے بلکہ وہ اس جہان سے رخصت ہو گئی ہیں۔ جب شہزادے امام حسن علیہ السلام نے دردناک اور ہولناک خبر سنی تو اپنے آپ کو والدہ گرامی کے پاکیزہ پیکر پر گرا دیا اور ان کے پاؤں کو بوسے بھی دیتے جاتے تھے اور روتے بھی جاتے تھے۔ شہزادے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جان مادر اس سے قبل کہ میری روح میرے بدن سے نکلے مجھ سے بات کیجیے۔ اسی طرح چھوٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے اپنی مہربان ماں کے پاؤں کے بوسے لیے اور کہا کہ اے میری شفیق ماں میں آپ کا بیٹا حسین ہوں، مادر عزیز اس سے قبل کہ میرا قلب پھٹ جائے اور میں اس دنیا سے چل بسوں مجھ سے گفتگو کیجیے۔ لکھا ہے حضرت اسما نے شہزادوں سے کہا کہ اپنے والد گرامی کے پاس جائیے اور اپنی والدہ گرامی کی رحلت کی خبر دیجیے۔ دونوں شہزادے روتے ہوئے گھر سے باہر آئے اور مسجد کے قریب پہنچے، وہ شدت گریہ کناں تھے، ان کی فریادیں اور آہو زاریاں فضا کو سوگوار بنائے ہوئے تھیں۔ وہاں کچھ صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے شہزادوں پیج 586 انہوں نے شہزادوں سے گریہ کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا ہماری شفیق ماں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رحلت کر گئیں۔ جب حضرت امیر علیہ السلام نے یہ دردناک خبر سنی تو اپنے مبارک سر کو جھکا کر فرمایا اے دختر سرفراز پیغمبر اس دردناک مصیبت کے بعد میں اپنے قلب کو کس طرح سکون دوں؟ پھر لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنے دونوں فرزندوں کے ہمراہ گھر میں تشریف لائے۔ حضرت اسما حضرت سیدہ زہرا پر رو رہی تھی۔ جس وقت حضرت امیر علی علیہ السلام کی بذات الرسول کے پیکر اقدس پر نگاہ پڑی تو آپ نے اپنے امامے کو سر سے زمین پر اتار پھینکا، اپنی عبا اتار کر زمین پر ڈال دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر پر اپنی آہ و بکا بلند کی اور شدت کے ساتھ روتے رہے۔ پھر آپ نے بذات الرسول کی خود افشاں چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہاں ایک تو نوشتہ ملا اور وہ یہ تھا ترجمہ کہ علی جان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فاطمہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری تزویج آپ سے فرمائی ہے، میں اس دنیا میں آپ کے ہمراہ رہی ہوں، اس طرح آخرت میں بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ رہوں گی۔ آپ مجھ پر میرے غیر سے اولویت الف واو لام واو یہ رکھتے ہیں، مجھے رات کے وقت غسل دینا، مجھے حنوط خود کرنا اور شب کے پردے میں کفن دینا اور مجھ پر نماز پڑھنا، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا، کسی کو میری رحلت کی اطلاع نہ کرنا۔ میں آپ علیہ السلام کو خدا کے حوالے کرتی ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 214، بیت الاحزان صفحہ نمبر 152 اور مودت القربہ صفحہ نمبر 13۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سامعین اب اگلی ہیڈنگ ہے، لکھا ہے شہادت کے بعد۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب دختر پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو مدینہ اپنے طول و عرض میں حیران و سرگرداں تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر طرف نالے و فریادیں بلند ہو رہی تھیں۔ اہل مدینہ کے نزدیک ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانسوز رحلت کا نقشہ سامنے آ گیا تھا۔ ہر سو چیخ و پکار، آہیں اور سسکیاں تھیں۔ پیج 587 سسکیاں تھیں۔ مدینے کی عورتیں خاتون جنت کے آستانہ قدس پر جمع ہو گئی تھیں۔ وہ سب دیکھ رہی تھیں کہ بطول معظمہ اپنے حجرے کے وسط میں اپنے بستر پر خفتہ ہیں، اور آپ کے ارد گرد آپ کے یتیم بچے اپنی ماں، اپنی جواں مادر کی شہادت کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس جانسوز و جگر خراش منظر کو دیکھ کر مدینہ معظمہ کی خواتین کے رونے کی آوازیں کچھ اس طرح بلند تھیں کہ سرزمین مدینہ لرز اٹھی تھی۔ پھر لکھا ہے کہ ان کی زبانوں پر الفاظ تھے کہ یا سیدتہ ہو، یا بنت رسول اللہ ہے۔ ایک دفعہ سارا مدینہ امٹ کر حضرت امیر علیہ السلام کے دروازے پر آ گیا تھا۔ حضرت امیر علیہ السلام رسول اللہ کے دختر کے سوگ میں بیٹھے تھے۔ ان کے شہزادے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے گریاں کناں تھے۔ لوگ آتے گئے اور آپ کے گرد بیٹھتے گئے۔ بطول معظمہ کی چھوٹی شہزادی اپنی والدہ پر رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، بابا جان، یا رسول اللہ، گویا کہ ابھی ہم آپ کے سوگ میں بیٹھے ہیں، ابھی ہم آپ کے فراق و فقدان کے دردناک منزل سے گزر رہے ہیں، اب روز حشر سے قبل ملاقات نہ ہو سکے گی۔ اب نیچے لکھا ہے کہ اسی دوران ایک خاتون دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر آئیں تاکہ ان کے گھر میں داخل ہوں۔ حضرت اسما نے انہیں روک دیا۔ اس نے اپنے والد سے حضرت اسما کی شکایت کی کہ وہ انہیں گھر میں نہیں آنے دیتی۔ وہ صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت اسما سے کہا، کیا بات ہے؟ کہ وہ ان کی بیٹی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی، اور آپ نے ان کے لیے عروسی والا ہودج بنا دیا ہے۔ حضرت اسما نے ان سے کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کسی کو ان کے پاکیزہ پیکر پہ نہ آنے دوں، اور باقی آپ کا کہنا کہ میں نے ان کے لیے ہودج عروسی بنا دیا ہے، جی ہاں، میں نے ان کی زندگی میں ان کے سامنے ایسا تابوت بنا دیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کے لیے ان کی شہادت کے بعد ایسا تابوت بناؤں، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ اس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے آپ کو حکم دیا ہے آپ ایسا ہی کریں۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ اب لکھا ہے کہ اہل مدینہ شدت کے ساتھ انتظار میں تھے کہ کس وقت سید الانبیاء کی دختر کا جنازہ اٹھتا ہے اور وہ شرکت کرتے ہیں۔ پیج 588 اس دوران حضرت امیر علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو حکم دیا۔ ایک اور قول ہے کہ آپ نے حضرت سلیمان فارسی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ اب وہ اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جائیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی نماز جنازہ کو دیر ہے۔ ایک صاحب نے دوسرے سے کہا کہ یہ لوگ رات کی تاریکی میں تدفین کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے جنازے میں شرکت نہ کر سکیں، اور یہ حوالہ ہے، کتاب کا نام لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کہ کامل بہائی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311۔ آگے لکھا ہے کہ جب لوگوں نے اعلان سنا تو سبھی منتشر ہو گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ صبح کو اٹھے گا، حالانکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی رحلت عصر کی نماز کے بعد ہوئی تھی یا رات کے پہلے حصے میں ہوئی تھی۔ حوالہ ہے بریکٹ میں بہار الانوار، جلد نمبر 43۔ سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے یہ تغسیل و تکفین کے مراسم۔ لکھا ہے کہ جب رات کا پہلا حصہ گزر گیا اور ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھا گیا اور 4 سو زندگی سو گئی، اس وقت حضرت امیر علیہ السلام اٹھے تاکہ سید الانبیاء کی بیٹی کی وصیتوں کو پورا کریں۔ آپ نے حورہ انسیہ کے مقدس پیکر کو اٹھایا کہ جو مصائب و آلام کی وجہ سے پہلی کے چاند کی مانند ہو گیا تھا۔ آپ نے ان کے ملکوتی جسم کو اٹھایا تاکہ شریعت مقدسہ کے مطابق ان کی تغسیل و تکفین کر سکیں۔ تے غین سین یہ لام اور تے کاف فے یہ نون، یعنی غسل اور کفن، تغسیل و تکفین کر سکیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے غسل کے مقدمات طے کیے اور انہیں ان کے لباس میں غسل دینا شروع کیا، کیونکہ ان کے لباس کو ان کے پاکیزہ پیکر سے جدا کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ آیہ تطہیر کے مصداق تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو اس طرح پاک کیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے، جس طرح کہ آپ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا، اس طرح آپ نے ان کی دختر کو غسل دیا۔ آپ علیہ السلام
نے سید الانبیاء کے جسم اقدس پر پانی ڈالا تھا، اسی طرح آپ نے ان کی دختر کے جسم اقدس پر بھی پانی ڈالا۔ ان جانسوز لمحات میں بانو باوفا حضرت اسماء نے حضرت امیر علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا۔ آپ پانی بھر کر حضرت امیر علیہ السلام کے حوالے کرتی تھیں اور حضرت امیر علیہ السلام اس پانی سے دختر نبی کو غسل دے رہے تھے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت امام علی علیہ السلام نے میری والدہ گرامی کے پیکر اقدس کو چند بار غسل دیا اور آخر میں اس پانی سے غسل دیا جس میں کافور کی ایک مقدار مخلوط تھی۔ آخر میں آپ نے ہماری والدہ کے جسم کو کفن دینے سے قبل ایک بڑی چادر میں لپیٹ لیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، پیج 589 پہ ہم آ گئے ہیں، ترجمہ انورٹڈ کاما، کہ خدایا یہ تیری پاکیزہ اور شائستہ عابدہ ہیں اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں، تیرے برگزیدہ انسان کی بیٹی ہیں اور یہ ان کی دختر ہیں جن کو تو نے پوری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ بنایا ہے۔ خداوندا ان کی مبارک زبان پر اپنی روشن دلیل جاری فرما اور ان کی برہان کو عظمت عطا فرما اور ان کے درجات عالی و متعالی فرما اور انہیں جنت میں ان کے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نشین بنا۔ انورٹڈ کاما کلوز، حوالہ ہے بریکٹ میں مستدرک الوسائل باب تغسیل المیت، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199، انورٹڈ بریکٹ کلوز۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے بعد از تغسیل ان کے پیکر پاک کو اٹھایا اور جامع آخرت پہنانا شروع کیا۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے ان کے جسم کو اس کپڑے سے خشک کیا کہ جس کپڑے سے آپ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیکر کو خشک کیا تھا۔ پھر آپ نے انہیں اس بہشتی حنوط سے حنوط کیا جو آسمان سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطیہ ہوا تھا۔ پھر آپ نے سیدہ زہرا کو 7 کپڑوں میں کفن دیا۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل باب تغسیل المیت، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کیوں خود کفن دیا تھا، کسی اور خاتون کو کفن دینے میں شریک نہیں کیا تھا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ تو نیچے لکھا ہے کہ جی ہاں، میرے خیال میں اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی کہ آپ علیہ السلام نے اکیلے اس لیے کفن دیا تھا کیونکہ بطول معظمہ سلام اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ یا علی ان کی تغسیل و تکفین خود کرنا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس امر میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا۔ دوسرا، حضرت امیر علیہ السلام نے ان کی عصمت و طہارت کے پیش نظر انہیں خود غسل و کفن دیا کیونکہ بطول معظمہ معصومہ تھیں۔ ایک معصوم ہی معصوم کی تغسیل و تکفین دے سکتا ہے، غیر معصوم اور ایک خطا کار انسان معصوم کی تغسیل و تکفین و تدفین نہیں کر سکتا۔ معصوم کے واجبات میں سے ہے کہ وہ تطہیر کے عمل کو خود انجام دے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ بطول معظمہ کے اسماء میں سے آپ کا ایک اسم شریف صدیقہ ہے۔ صدیقہ کو صرف صدیق ہی غسل دے سکتا ہے۔ وصیت کی غرض و غایت یہ بھی تھی کہ دنیا پر آپ کی عصمت و طہارت روشن ہو، علاوہ ازیں آپ کی طہارت ثابت ہو، کیونکہ ایک میت کا غسل بہت سے پہلو رکھتا ہے کہ اسے اس لیے غسل دیا جاتا ہے کہ اس کے جسم کو ظاہری آلودگیوں سے پاک کیا جائے، لیکن خاتون جنت قرآن مجید کی پیج نمبر 590 قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے اعتبار سے منزل تطہیر پر تھیں، اور آپ جس طرح رجز سے پاک و پاکیزہ تھیں اس طرح ظاہری آلودگیوں سے بھی پاک و صاف تھیں۔ اس لیے حضرت امیر علیہ السلام نے تصریح فرمائی، تے سواد رے یہ ہے فرمائی، اور انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ کو ان کی قمیص میں غسل دیا تھا، اللہ کی قسم وہ مبارک اور پاک و پاکیزہ تھیں۔ انورٹڈ کاما کلوز، اور حوالہ ہے بریکٹ میں بہار الانوار، جلد نمبر 43 بریکٹ کلوز۔ پھر لکھا ہے آگے کہ اس باب میں چند ایک شاذ احادیث ہیں کہ ان میں سے ایک کا ذکر دولابی نے کیا ہے۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی رحلت سے قبل غسل کر لیا تھا اور انہوں نے وصیت میں فرمایا تھا کہ ان کی رحلت کے بعد انہیں غسل نہ دیا جائے، اس لیے وہ بغیر غسل کے دفن ہوئی تھی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہمارے کچھ بزرگوں نے اس خطا کی تصحیح میں کہا ہے کہ شاید یہ سیدہ عالم کی خصوصیات میں سے ہو۔ اس بارے میں میری
میرا نظریہ ہے کہ ان تمام بزرگوں نے اپنی گفتگو میں لیت و لال کے الفاظ استعمال کیے ہیں، انہوں نے یقین کے ساتھ بات نہیں کی ہے۔ حقیقت وہی ہے کہ بعثت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنے غسل کی وصیت کی تھی، اور وہ امام علیہ السلام نے ان کی رحلت کے بعد انہیں غسل دیا تھا۔ پھر آگے لکھا ہے ایک جملہ کے مزید برآں ایک مسلم میت کی تغسیل شرعاً واجب ہے۔ اب اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں پیج 590 پر اگلی ہیڈنگ، یعنی کہ جو بڑا لکھا ہوتا ہے وہ آغاز ہو رہا ہے کہ جس کا نام ہے تاریخ کا بے نظیر ترین لمحہ۔ اس کو ہم اگلی اپنی جو ریکارڈنگ کریں گے ساتھ مل کر پڑھیں گے اس میں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اب ٹائم اتنا ہو گیا ہے، 30 منٹس ہونے والے ہیں، تو ہم جب اس کا آغاز اگر ابھی کر دیں گے تو پھر وہ سلسلہ کچھ ہی ہم پڑھ پائیں گے، مکمل نہیں ہوگا۔ تو پھر اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔